अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत खूबसूरत मुकम्मल नावल नुस्खा हाय वफ़ा के दूसरे हिस्से के साथ हाजिर हूँ। मेरी अपनी आमदनी 300 साढ़े 300 रुपये रोज़ की है। इसमें किराए और बिलों के अलावा सारे ही अखराजात हैं। ये 70 रुपये रोज़ के भी हम जिस मुश्किल से निकालते थे हम ही जानते हैं। 150 रुपये तो क्या, मेरे लिए 100 रुपये देना भी मुश्किल था। मैंने पैसे बढ़ाने से इनकार कर दिया। ये परसों की बात है, वो फिर दोबारा आया ही नहीं, इसलिए मुझे आज इस तरह तुम्हें यहाँ लाना पड़ा। आरजू खामोश हो गई, फिर दोबारा बोली तो उसकी नज़रें सामने दीवार पर थीं। फैसला अब तुम्हें करना है। आतिफ खामोशी और बेबसी से बारी बारी दोनों की शक्लें देख रहा था। मैं अपने घर तो उन्हें ले जा नहीं सकता और कहीं और इंतज़ाम करने में कुछ वक्त लगेगा। बिलाखिर आतिफ ने जवाब दिया। कमरे में अब खामोशी थी। तीनों जैसे अपने अपने ख्यालात में गुम थे। वैसे इन्हें क्या बीमारी है? मेरा मतलब है कि आतिफ ने सवाल करते हुए अधूरा छोड़ दिया। हमारे पास कभी इतने पैसे भी नहीं होते कि सर में अगर दर्द है तो उसकी गोलियां खा लें। अस्पताल लाने ले जाने का किराया तक नहीं था हमारे पास। क्या करते? आप लोगों के हालात तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है बहुत अच्छे थे। फिर आप यहाँ कैसे आ गए? आतिफ ने बड़ी देर से जहन में कुलबुलाता सवाल पूछ ही लिया। आरजू के चेहरे पर नागवारी के तासुरात इतने शदीद थे कि बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहे थे। मैंने ये सब सिर्फ इसलिए बताया है कि तुम जान लो और समझ लो कि हम मामू के लिए कुछ नहीं कर सकते, लिहाजा तुम कुछ कर सकते हो तो करो, और बराए मेहरबानी हमारे अगले पिछले हालात की खोज लगाने की कोशिश ना करो। उसने बड़े सख्त लहजे में आतिफ को जवाब दिया था। आतिफ ने एक नज़र उसे देखा और दो अलकाबात जहन में दोहराए। बहुत बदलिहाज और जी भर के बद दिमाग। ठीक है, मैं चलता हूँ। वो उठ खड़ा हुआ। कल तो आओगे ना? फुप्पो के लहजे में सवाल से ज़्यादा लजाजत थी। जी, जब तक कोई बंदोबस्त नहीं हो जाता मुझे आना तो पड़ेगा। आतिफ ने बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। आरजू यूं ही ठुस्सी बैठी रही। फुप्पो अलबत्ता उसे दरवाजे तक छोड़ने आई। खुदा हाफिज़ बेटा, खुदा हाफिज़। वो बाहर निकला तो अंधेरा फैल चुका था। वापसी के सफ़र में तमाम रास्ते उसके दिमाग में खुदबुद होती रही। बचपन के जो मनाजिर और बातें उसकी याददाश्त में महफूज थीं और जो कहानियाँ अम्मी उसे सुनाया करती थी, इस हिसाब से तो उसे अपने बाप और उज़्मा फुप्पो दोनों से बेतहाशा और बेहिसाब नफ़रत करना चाहिए थी, जैसे उसकी अम्मी करती थी। मगर पता नहीं क्या बात थी, उसे इन दोनों हस्तियों के लिए अपने दिल में प्यार, मोहब्बत और एहतराम महसूस नहीं हो रहा था। नफ़रत हिकारत भी नहीं थी। घर पहुंचा तो अम्मी हस्बे तवक्को बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रही थी। शुक्र है तुम आ गए, मैं तो इतनी परेशान हो गई थी। 2 निफिल मन्नत के मान लिए, अब इशा के बाद पढ़ूंगी। अम्मी उसे देखते ही शुरू हो गईं। वो ऐसी ही थीं, ज़रा ज़रा सी बात पर परेशान हो जाती। आतिफ को वो अपने साए में यूं रखती जैसे मुर्गी अपने परों में नन्हे से चूजे को छुपा कर रखती है। वैसे वो जब उसे अपने साथ लाई थी तो वो छोटा सा था, एक नन्हे मुन्ने चूजे की तरह। उन्होंने उसे मेहनत मुशक्क़त करके जोगा खिला खिला पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया था, मगर अब भी आतिफ उनके लिए एक नन्हा मुन्ना चूजा ही था, जिसकी सलामती के लिए वो हर पल फ़िक्रमंद और दुआ गो रहती। तुम फ्रेश होकर आ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। वो किचन की तरफ जाते हुए मुड़ी। खाकर तो नहीं आए ना? कभी खाता हूँ आपके बगैर? आतिफ ने अपनी ज़िंदगी में यही एक रिश्ता देखा था, माँ का रिश्ता। उसकी मोहब्बत, उसकी मुशक्क़त और उसकी मेहनत। आतिफ को अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत थी। अगर जो उन्हें पता चल जाए कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ तो? आतिफ ने चोर नज़रों से माँ की तरफ देखा और तेज़ी से कमरे की तरफ बढ़ गया। जब तक वो फ्रेश होकर आया, अम्मी ने मेज़ पर खाना लगा दिया था। बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। उसने काप का ढक्कन उठाया। उसकी पसंदीदा मटन कढ़ाई थी। प्लेट में सालन निकालते हुए एकदम ही उसे कुछ ख्याल आया। उसका हाथ रुक गया। मुश्किल से महाना 10,000 की आमदनी में 8,000 किराए और बिलों में निकल जाते हैं। बाकी 2,000 में दोनों माँ बेटी कैसे गुजारा करती हैं? क्या खाती पीती हैं? और ज़रूरियात ज़िंदगी। रोटी लो। अम्मी ने हॉट पॉट से रोटी निकालकर आधी की और उसे दे दी। आधी खुद ले ली।
دونوں اسی طرح کھانا کھاتے تھے۔ عاطف نے بے دلی سے نوالا توڑ کر کھانا شروع کیا۔ کیسے ہیں تمہارے دوست کے والد؟ ٹھیک نہیں ہیں، محتاج ہیں دوسروں کی مدد کے، بے اختیار عاطف کے منہ سے نکلا۔ اللہ انہیں صحت یاب کرے، پاک پروردگار سب کو ایسی بیماری اور محتاجی سے بچائے، آمین آمین، عاطف نے زیر لب کہا اور پانی کا گلاس اٹھا کر پورا پی گیا۔ آج اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کھانا کھائے بغیر فقط پانی پی پی کر اپنا پیٹ بھر لے۔ وہ نیم دلی سے چھوٹے چھوٹے نوالے توڑ رہا تھا۔ کیا بات ہے، ٹھیک سے کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ امی پریشان ہو گئیں۔ اس کی پسندیدہ ڈش ہوتی تو 2 روٹیاں لازمی کھاتا تھا، مگر اس وقت تو وہ آدھی روٹی بھی ٹھیک سے ختم نہیں ہوئی تھی جو اس کے ہاتھ میں تھی، اور وہ پانی پی پی کر اٹھنے کے لیے پر تول رہا تھا۔ کچھ نہیں امی، طبیعت ٹھیک ہے میری، عاطف نے سر جھٹکا۔ بس بار بار وہاں کا خیال آ رہا ہے جہاں سے ابھی آیا ہوں۔ بیماری اور لاچاری انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے۔ جب تک ہم صحت مند اور خوشحال ہوتے ہیں کبھی ایسی باتیں سوچتے ہی نہیں۔ تم تو بچپن سے ہی ایسے حساس ہو، نرمی اور ہمدردی تو تمہارے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ یاد ہے تم چھوٹے سے تھے تو ایک بار سڑک سے ایک بلی کا بچہ اٹھا لائے تھے جو کسی گاڑی کی ٹکر سے زخمی ہو گیا تھا۔ جب تک اسے فرسٹ ایڈ دی جاتی وہ مر گیا۔ تم ایسے پھوٹ پھوٹ کے روئے جیسے تمہارے ہاتھوں کا پالا پوسا بچہ تھا۔ امی کا سنایا واقعہ اسے یاد تھا۔ اسے وہ زخمی خون بہتا معصوم بچہ یاد آ گیا۔ ہاتھ میں موجود آخری نوالا اس نے کھا کر پانی پیا اور میز پر سے اٹھ گیا۔ امی اس کا مزاج اور طبیعت سمجھتی تھیں، اس لیے زیادہ اصرار نہیں کیا۔ سونے سے پہلے دودھ ضرور لے لینا، کھانا تو ٹھیک سے کھایا نہیں تم نے، انہوں نے ہدایت کی۔ جی۔ عاطف نے صرف اس بات میں ہی سر نہیں ہلایا تھا بلکہ وہ سچ مچ ماں کا بہت فرما بردار تھا، لہٰذا ان کی ہدایت کے مطابق اس نے سونے سے پہلے ایک گلاس دودھ پیا اور حسب عادت برش کر کے سونے لیٹ گیا۔ روزانہ تھکن کے مارے اسے لیٹتے ہی نیند آ جاتی تھی۔ آج تھکاوٹ معمول سے زیادہ تھی مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کرتا تو رہ رہ کے وہ سارے منظر ایک ایک کر کے سامنے آ جاتے جن کو آج شام اس نے دیکھا تھا۔ زندگی کا یہ رخ حیران کن تو تھا ہی، اس کی حساس طبیعت کے لیے کسی حد تک تکلیف دہ بھی تھا۔ جن تینوں سے وہ آج ملا تھا انہی کے متعلق سوچتے سوچتے نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ سارے کام نپٹا کر اس نے حسب معمول ماموں کا جائزہ لیا۔ ان کی حالت میں کوئی تغیر آیا تھا نہ تبدیلی، ویسے ہی نیم بے ہوش سے یا غنودگی میں تھے۔ اسی کمرے میں ایک طرف نیچے فرش پر چٹائی بچھا کر دونوں ماں بیٹیاں لیٹ جاتی تھیں۔ روز رات کو سونے سے پہلے دونوں اپنے اپنے خیالات کی سرزمین پر بھٹکتی رہتیں۔ آرزو عمر کے جس حصے سے گزر رہی تھی اس میں لڑکیاں سنہرے سپنے اپنی آنکھوں میں سجا لیتی ہیں، خوش آئند خواب دل کے آسمانوں پر معصوم پرندوں کی طرح پرواز کرتے ہیں۔ کسی مانوس اجنبی کا البیلا سا احساس من کے اندر گدگدیاں کرنے لگتا ہے، مگر آرزو کی زندگی جس بھنور میں چکرا رہی تھی اس میں زندگی کا وجود ہی سلامت رہ جائے تو بڑی بات تھی۔ انوکھے سپنوں کی گنجائش نہ زندگی میں تھی نہ آنکھوں میں۔ وہ سونے لیٹتی تو دن بھر کا حساب لگاتی کہ کہاں کیا خرچے کیے اور یہ کہ کل یہ خرچے مزید کیسے کم کیے جا سکتے ہیں۔ عظمیٰ پھپھو عمر اور حالات کے جس دور میں تھیں اس میں زیادہ تر ناسٹیلجیا ماضی پرستی کا شکار رہتیں۔ اپنے ماضی کو سوچ سوچ کر کبھی خود ترسی کا لبادہ اوڑھ لیتیں، کبھی احساس جرم بری طرح ستانے لگتا۔ ابھی تک وہ حالات سے سمجھوتا نہیں کر سکی تھیں۔ موجودہ زندگی کبھی گناہوں کی سزا لگتی اور کبھی اپنے اور اپنی بیٹی کے لیے خدا سے شکوے شکایات کے دفتر کھول دیتی۔ انہی حالات میں اوندھی سیدھی زندگی گرتی پڑتی آگے کی طرف چلی جا رہی تھی۔ وہ زندگی جو کبھی کتنی حسین تھی۔ رات لیٹے لیٹے نیند کے جھولے میں جھولنے کی بجائے وہ ماضی کے جھروکوں میں پہنچ گئی۔ شہید کی دلہن بن کر میری بھتیجی آئے گی گھر میں، اس بحث کا اختتام امی کے اس دعوے پر ہوتا تھا۔ بابو فوراً ہی ان کے اس دعوے پر کلئی پھیر دیتے، یہ کہہ کر شہید کی دلہن اور میری بہو، بس ایک ہی لڑکی ہے مہربانو جو اس گھر میں آئے گی۔ مہربانو ان کی بھانجی تھی۔ دونوں میاں بیوی میں اب یہ بحث آئے دن ہونے لگی تھی۔ جب سے بیٹا برسر روزگار ہوا تھا ماں باپ کی تکرار زور پکڑ گئی تھی۔ بیچارہ شہید احمد
ایک انار دو بیمار والا معاملہ تھا۔ ماں باپ وہی روایتی تھے۔ شادی کے معاملے میں اولاد کی پسند یا مرضی کو فوقیت دینے کے بجائے اپنی مرضی اور انا کو زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ ایک کو اپنی بھتیجی پیاری تھی تو دوسرے کو بھانجی کے سوا دنیا میں کوئی لڑکی نظر نہ آتی تھی۔ سمینہ بیگم کی اپنی نند سے کبھی بنی نہیں تھی اور نہ ہی کبھی نند نے کوشش کی کہ میکے میں بھاوج سے تعلقات خوشگوار رکھنے کی کوشش کریں۔ دونوں میں ایک سیر تھی تو دوسری سوا سیر، مگر بڑوں کے آپس کے تعلقات سے قطع نظر ان کے بچوں کی ایک دوسرے سے بہت بنتی تھی۔ دوستی اور میل ملاپ زیادہ ہونے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ حمیرہ یعنی سمینہ کی نند اس محلے میں رہائش پذیر تھیں۔ بچے بنا کسی روک ٹوک کے ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے تھے، کھیلتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ ان کی بلا سے یہ دونوں نند بھاوج ایک دوسرے سے کنس بازی رکھیں، سرد جنگ لڑیں یا بغض اور کینے سے اپنے دل بھرے رکھیں۔ دونوں کی اولادیں ایک دوسرے کے ساتھ اتنی ہی شیر و شکر تھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے دوستی اور انسیت بہت بڑھ گئی تھی۔ بڑے ہوئے تو بچپن کی بے تکلفی کی جگہ تھوڑی جھجک حائل ہو گئی، مگر اب دل اور ہی تال پر دھڑکنے لگے تھے۔ 16 سالہ عظمیٰ حمیرہ پھپھو کے ارسلان کو دیکھتے ہی سرخ پڑ جاتی۔ بچپن میں پھپھو تواتر سے اس کے سامنے دہراتی تھیں، میری گڑیا تو میرے ارسل کی دلہن بنے گی۔ اب یہ بات سمجھنے کی عمر آئی تو عظمیٰ کا دل آپ و آپ ارسلان کی محبت سے لبالب بھر کر ہمکنے لگا۔ شہید کو کامنی سی مہربانو اچھی لگتی تھی۔ بچپن میں کٹ کھنی بلی تھی، ذرا ذرا سی بات پر کاٹنے کو دوڑتی، بڑی ہونے پر بھی ویسی ہی تھی، کاٹنے پر بس نہیں چلتا مگر پنجہ تو مار ہی دیتی۔ حمیرہ پھپھو کو بھاوج سے لاکھ انات سہی، مگر بھتیجا اور بھتیجی جان سے پیارے تھے۔ وہ بے بانگِ دہل اعلان کرتی تھیں، ایک دوں گی ایک لوں گی۔ سمینہ بیگم تک سب خبریں پہنچتی تھیں۔ ایسی باتیں سن کر استہزائی مسکراہٹ ان کے لبوں کا احاطہ کر لیتی۔ میری اولاد کے فیصلے دوسروں کی نہیں، میری مرضی سے ہوں گے، وہ مغرور انداز میں سوچتیں۔ دنیا کی اور بہنوں کی طرح انہیں بھی اپنا بھائی اور بھائی کے بچے بہت پیارے تھے۔ عفت جو سب سے بڑی بھتیجی تھی، بڑی موہنی سی تھی، اس کے بچپن سے ہی وہ اسے اپنے شہید کی دلہن بنانے کے خواب دیکھنے لگی تھی اور اب بہت جلد ان کا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہونے والا تھا۔ وہی چلچلاتی دھوپ، گرمی، پسینہ۔ گاڑی روک کر وہ سوچ رہا تھا کہ یہیں کھڑی کر دے جیسے کل کھڑی کی تھی، یا پھر وہاں گھر تک لے جائے۔ اتنی دھوپ اور گرمی میں یہاں سے وہاں تک پیدل چلنے کے خیال سے ہی اسے وحشت ہو رہی تھی۔ پھر کچھ سوچ کر وہ گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ کل آرزو نے یہاں کھڑی کروائی تھی، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ کار کو اچھی طرح لاک کرتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا، یہاں سے گھر تک کا راستہ سیدھا اور آسان تھا۔ ایک ہی بار آیا تھا کل پہلی بار، مگر آج آنکھیں بند کر کے پہنچ سکتا تھا۔ اسی گلی میں پہنچ کر اس نے ہرے رنگ کا وہ لوہے کا دروازہ اپنی چابی سے بجایا۔ اس گلی کے سارے گھروں میں کوئی بڑا گیٹ نہیں تھا، نہ ہی گھروں کے آگے کوئی گیلری تھی۔ سب گھروں میں صحن یا کمروں کے دروازے ڈائریکٹ گلی میں کھلتے تھے۔ دروازہ عظمیٰ پھپھو نے کھولا تھا۔ عاطف کو دیکھ کر ان کے چہرے پر حیرت اور مسرت چھا گئی۔ تم اس وقت؟ وہ آگے سے ہٹ گئیں۔ عاطف اندر آ گیا تو انہوں نے دروازہ بند کیا۔ آدھی چھٹی لے کر آیا ہوں بینک سے، عاطف نے انہیں بتایا۔ اچھا، آؤ بیٹھو، پہلے انہیں دیکھ لوں، میں سوچ رہا تھا کہ اسپتال لے جاؤں۔ عاطف کے لہجے اور لفظوں میں جھجک تھی۔ باپ کے رشتے کو باضابطہ کسی لفظ سے پکارنے سے وہ گریزاں تھا۔ جاگ ہی رہے ہیں، ابھی میں دلیا کھلا رہی تھی بھائی صاحب کو، وہ بولتی ہوئی سامنے کمرے میں چلی گئیں۔ عاطف بھی ان کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ عظمیٰ پھپھو نے تکیے کے سہارے انہیں بٹھایا ہوا تھا، لیکن وہ بالکل سیدھے بیٹھے ہوئے نہیں تھے، بلکہ آدھے بیٹھے اور آدھے لیٹے تھے۔ گلے میں ایک کپڑا نیپکن کی طرح باندھا ہوا تھا۔ پھپھو پلنگ پر بیٹھ گئیں۔ وہ موڑا لے آؤ، انہوں نے کمرے کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا۔ عاطف موڑا اٹھا کر لایا اور بیٹھ گیا۔ عظمیٰ چمچے میں تھوڑا تھوڑا دلیا لے کر انہیں کھلا رہی تھی، بلکہ کھلا کیا رہی تھی، وہ پتلا رقیق سا دلیا ان کے منہ میں انڈیل رہی تھی، جو سیدھا حلق سے نیچے چلا جاتا، منہ چلانے کی زحمت بھی نہیں کرنی پڑ رہی تھی۔ شاید ان کی حالت ایسی نہیں تھی کہ منہ بھی چلا سکیں۔ عاطف کبھی کمرے کی خالی دیواروں کو گھورنے لگتا،
کہ بھئی ان دونوں بہن بھائی کو دیکھنے لگتا جن سے اس کا سب سے قریبی اور خون کا رشتہ تھا۔ پھپھو جس طریقے سے انہیں کھلا رہی تھی وہ بڑا صبر آزما تھا۔ ایک پیالہ پانی سا دلیا ختم کرنے میں آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ آرزو کہاں ہے؟ وہ تو کام پر گئی ہے، نوکری کرتی ہے۔ کہاں؟ یہیں قریب میں ایک فیکٹری ہے، وہیں جاتی ہے، کرایہ نہیں لگتا، پیدل آنا جانا کر لیتی ہے۔ دلیا ختم کر کے وہ گلے میں بندھے کپڑے سے بھائی کا منہ صاف کر کے اسے کھولنے لگیں۔ عاطف ایمبولینس کو کال کرنے لگا۔ کھانا کھا لو۔ اس نے موبائل دوبارہ جیب میں رکھا تو پھپھو نے کہا، نہیں میں لنچ کر کے آیا ہوں۔ عاطف نے جھوٹ بولا، وہ جلدی چھٹی لے آیا تھا۔ جلدی آنے کی وجہ سے اس نے لنچ کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا کہ بعد میں دیکھے گا، مگر اس وقت بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ مگر اسے اندازہ تھا کہ اس گھر میں موجود دو نفوس خود بھی پیٹ بھر کے یا کوئی عمدہ کھانا شاید ہی کھاتے ہوں۔ اسے اب خیال آ رہا تھا کہ وہ یہاں آ رہا تھا تو کچھ کھانے پینے کا سامان ہی لیتا ہوا آ جاتا، گوشت، سبزی، پھل، دودھ وغیرہ۔ عاطف کو تعصب ہو رہا تھا کہ یہ خیال یہاں آنے سے پہلے کیوں نہیں آیا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ پھپھو نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ اب تک وہیں پلنگ پر ایک طرف بیٹھی تھی۔ شہید احمد کا مختصر سا وجود ان کے بیٹھنے میں مانے نہیں تھا۔ ایمبولینس آ گئی تھی۔ عاطف نے شہید احمد کے ہلکے پھلکے وجود کو اٹھا کر اسٹریچر پر منتقل کیا۔ میں چلوں؟ میرا خیال ہے آپ ابھی رہنے دیں، وہاں پتہ نہیں کتنا وقت لگ جائے، یہاں آرزو کو اکیلے رہنا پڑے گا، میں مینج کر لوں گا۔ عاطف نے سوچ کر انہیں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، انہیں عاطف کی بات معقول لگی تھی۔ اسپتال میں ڈاکٹر نے شہید احمد کو چیک کرنے کے بعد چند ٹیسٹ لکھے تھے، ان کی رپورٹ آنے کے بعد ہی وہ کوئی حتمی فیصلہ کرتے۔ فی الحال عارضی طور پر انہیں 1-2 روز کے لیے داخل کر لیا تھا۔ یہ ایک نیم سرکاری اسپتال تھا۔ عاطف کے ایک کولیگ کے بڑے بھائی یہاں ڈاکٹر تھے۔ عاطف پہلے بھی یہاں اپنی امی کو لے کر آ چکا تھا۔ یہاں کا عملہ اور انتظام بہت اچھا تھا اور علاج کے نام پر مریضوں اور ان کے لواحقین کی کھال نہیں اتاری جاتی تھی۔ شہر میں بہت اچھے پرائیویٹ ہسپتال تھے، مگر عاطف ان کے اخراجات کا متحمل نہیں تھا۔ عاطف نے ٹیسٹ کروا لیے، رپورٹس کل ملنا تھیں۔ اب مسئلہ تھا رات میں ٹھہرنے کا۔ عاطف کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا جو یہاں رات میں رک سکتا۔ آج پھر امی سے جھوٹ بولنا پڑے گا۔ عاطف نے ایک گہری سانس لی۔ امی سے بات کی تو ان کا رد عمل حسب توقع تھا۔ تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے ان بڑے میاں کا جو رات میں رک جائے؟ بتایا تو تھا امی، میرا دوست ان کا بیٹا ہے، وہ اکیلا ہے بیچارہ، 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں اسے اسپتال میں، اس لیے میں نے خود ہی آفر کر دی تھی اسے کہ تم آج گھر چلے جاؤ، میں یہاں رک جاؤں گا۔ عاطف کو اب اندازہ ہوا تھا کہ پہلا جھوٹ بولنا ہی مشکل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد زبان اور دماغ دونوں ہی چل پڑتے ہیں۔ معاف کر دینا میرے پیارے اللہ، امی سے جھوٹ کیوں بولنا پڑا ہے تو جانتا ہی ہے۔ فون بند کر کے عاطف نے دل ہی دل میں جھوٹ بولنے پر اللہ سے معافی مانگی۔ برا وقت بتا کر نہیں آتا، کبھی تو اپنے آنے کا سراغ بھی نہیں دیتا، بس اچانک سے یوں سامنے آن کھڑا ہوتا ہے کہ انسان کا دل دھک سے رہ جائے، اور سمینہ بیگم کا دل واقعی دھک سے رہ گیا تھا۔ ان کے بھائی کی معمولی سی بیماری اچانک ہی بڑھ گئی۔ تکلیف معمولی سمجھ کر پہلے تو محلے کے ڈاکٹر سے ہی علاج کراتے رہے، اس سے بھی افاقہ نہ ہوا تو کسی حکیم کے پاس چلے گئے، کوئی بھی تشخیص نہیں کر پایا۔ حالت زیادہ خراب ہونے پر بڑے سرکاری اسپتال کا رخ کیا۔ ٹیسٹوں کے بعد انہیں پتہ چلا کہ ہیپاٹائٹس سی ہے، جو اندر ہی اندر بہت پھیل چکی ہے۔ وہ اسپتال میں بے بسی کی تصویر بنے لیٹے ہوئے تھے۔ سمینہ بھائی کی یہ حالت دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ کاش اتنی مہلت مل جاتی کہ بیٹی کی خوشی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا۔ ان کے لہجے میں اتنی حسرت اور بے بسی تھی کہ سمینہ نے شوہر اور بیٹے کی پرواہ کیے بغیر فوراً ہی فیصلہ کر لیا۔ آپ کوئی حسرت دل میں نہ رکھیں بھائی جان، عفت کی خوشی انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ میں کل ہی شہید اور عفت کا نکاح کروا دیتی ہوں۔ ان کے ساتھ سالے کی عیادت کے لیے آئے غیور احمد جزبوز ہو گئے، مگر سالے کی حالت واقعی نازک تھی۔ اس موقع پر انہیں کوئی اعتراض کرنا یا اپنی ٹانگ اڑانا انسانیت اور اخلاقیات کے خلاف لگا، سو وہ خاموشی سے سارا تماشا دیکھتے رہے۔ شہید نے منمنا کر اعتراض کرنے کی کوشش کی، مگر سمینہ بیگم بڑی کرخت مزاج اور دبنگ خاتون تھیں،
وہ اپنے شوہر کو کبھی خاطر میں نہیں لائی تھیں، تو بیٹے کی کیا مجال اور کیا اوقات کہ وہ ماں کے آگے ذرا بھی چوں چرا کرتا۔ سمینہ کی مرضی اور خواہش کے مطابق شہید اور عفت کا نکاح ہو گیا۔ حمیرہ اور اس کے بچوں پہ بھی وہی بجلی گر پڑی جو شہید اور عظمیٰ پر گری تھی۔ سب کے خواب مٹی میں رل گئے، ارمانوں پہ اوس پڑ گئی، آنکھیں جو من چاہے خوابوں سے بھری تھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ بھائی عظمیٰ، تیری ماں نے جو دل میں ٹھانی تھی وہی کر کے دکھا دیا، اب ہم بھی اپنی من مانی کریں گے۔ حمیرہ کو بچوں کے احساسات سے زیادہ اپنی سبکی کا احساس تھا۔ بہاوچ پہ زور نہ چلا تو عظمیٰ کو باتیں سنا ڈالی۔ پھپھو، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ عظمیٰ روحان سی ہو گئی۔ قصور تو سارا ہمارا ہے بچے، جو اپنے بھائی سے اور ان کے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ حمیرہ تلخی سے بول رہی تھیں، مگر ان کی محبت کم نہیں ہوئی تھی۔ بہاوچ نے انہیں مایوس کیا، مگر انہوں نے عظمیٰ اور ارسلان کو مایوس نہیں کیا۔ وہ فوراً اپنے بھائی کے پاس پہنچ گئیں۔ بھائی، شہید کے معاملے میں تو بھابھی نے اپنی ضد پوری کر لی، اب عظمیٰ کو تو مجھے دے دو، یا اس کا فیصلہ بھی بھابھی خود ہی کریں گی، تمہیں بھی بتائے بغیر۔ غیور احمد حسب توقع بھپر گئے۔ ایک بیمار بندے کی آس توڑنا مجھے اچھا نہیں لگا، اس لیے تیری بھابھی کو موقع مل گیا اپنی منمانی کرنے کا، مگر عظمیٰ کی باری میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ تو خود چل کر میرے پاس آئی ہے، تیرا مان نہیں توڑوں گا۔ بھائی کے گھر سے بہنیں خالی ہاتھ جاتی اچھی نہیں لگتی۔ تو بیاہ کی تیاریاں کر، شہید کے ولیمے پہ عظمیٰ کا نکاح لے لینا، رخصتی پھر 6 ماہ بعد۔ غیور احمد نے مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنا فیصلہ بھی سنا دیا اور آئندہ کا لائحہ عمل بھی۔ عظمیٰ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ قسمت ان پہ یوں بھی مہربان ہو سکتی ہے، جھوم جانے کو من کر رہا تھا۔ اس کے برعکس سمینہ بیگم کے سر پہ لگی تو تلووں سے پوٹی۔ ابھی عظمیٰ کی عمر ہی کیا ہے جو اتنی جلدی ہو رہی ہے؟ چپ چپاتے دونوں بہن بھائیوں نے فیصلہ کر لیا، مجھے ایسے نکال باہر پھینکا جیسے دودھ میں سے مکھی۔ وہ بڑبڑاتی رہیں، کلستی رہیں۔ غیور احمد کان لپیٹ کر ادھر ادھر پھرتے رہے۔ دوستو، یہ تھا مکمل ناول نسخہ ہائے وفا کا دوسرا حصہ۔ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔